बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 दिसंबर 2020 बरोज़ सोमवार 22 रबीउल सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। आज के बुलेटिन में बात होगी कोरोना वैक्सीन के बारे में, बात होगी वर्क एग्रीमेंट के बारे में, इंडिया से सऊदी अरब के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहुत बड़ी अहम अपडेट शामिल होगी। इसके अलावा स्पेशल फ़्लाइट्स और इसके अलावा आपके सवाल जवाबात के अलावा और बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो के साथ बनी रहेगा। शुरू करते हैं आज अपनी पहली खबर के साथ। सऊदी अरब वैक्सीन हासिल करने वाले अव्वलीन ममालिक में होगा। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दल आली ने कहा कि सऊदी अरब उन ममालिक में शामिल है जो सबसे पहले कोरोना वैक्सीन हासिल करेंगे। कोरोना के हवाले से मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जुमान वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब ने उन अहम कंपनियों से मुआहदे कर रखे हैं जो कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल आली ने मज़ीद कहा कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन लेने के तरीक़ाकार के बारे में भी ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है कि इस बात का मुकम्मल इत्मीनान कर लिया जाए कि हासिल की जाने वाली वैक्सीन किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट से महफूज हो। तर्जुमान सेहत ने कहा कि वैक्सीन के हवाले से मुकम्मल तौर पर इत्मीनान कर लेने के बाद ही इसके बारे में तफसीली ऐलान किया जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना केसेस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान वज़ारत सेहत का कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि सऊदी अरब का शुमार उन ममालिक में हो गया है जहाँ कोरोना की वबा काबू में है और हालात तेज़ी से बेहतरी की जानब रवानवा हैं। एहतियाती तदाबीर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए जाने वाले एक सवाल पर तर्जुमान का कहना था कि वज़ारत सेहत ने जो एहतियाती तदाबीर जारी की हैं उन पर उसी तरह अमल किया जाए जैसा कहा गया, क्योंकि एहतियात के ज़रिए ही अब तक हमने इस वबा पर काबू पाया है और आइंदा भी हम अच्छे नताइज के मुंतज़िर हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में कोरोना केसेस में रोज़ाना बुनियाद पर गैर मामूली कमी वाक़ हो रही है, जबकि इस मुहलक वबाई मर्ज़ से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी गैर मामूली इजाफ़ा हो रहा है। सऊदी कारोबारी कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने का मशवरा। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने सऊदी कंपनियों को साइबर हमलों के ख़तरात के हवाले से वार्निंग देते हुए कहा कि कारोबारी कंपनियां हमलों के ख़िलाफ़ मुनासिब हिफाजती इक़दाम नहीं उठा रहीं। अरब न्यूज़ के मुताबिक गुज़श्ता साल सऊदी अरब में 95% कारोबार साइबर हमलों का निशाना बने थे। साइबर सिक्योरिटी कंपनी टेनिबल के तहत किए गए एक सर्वे से मालूम हुआ कि मुतअद्दिद कंपनियों पर किए गए साइबर हमलों में मुलाजमीन और कस्टमर का डाटा खोने के अलावा माली नुकसान और ऑनलाइन चोरी का सामना रहा है। कोरोना टेस्ट इंतहाई आसान, सऊदी डॉक्टर की इजाद। शाह अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के सऊदी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट का इंतहाई आसान तरीका दरियाफ्त कर लिया। कामयाब तजर्बे के बाद इजाद को अमरीकी पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में रजिस्टर भी कर लिया गया। अखबार 24 के मुताबिक शाह अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हानी अल हज़रमी ने बताया कि कोविड-19 वायरस के टेस्ट के लिए अब तक PCR ही वाहिद जो है मोतबर ज़रिया था, ताहम इसमें काफ़ी वक्त लगता था, जबकि टेस्ट कराने वाले भी कई दुश्वार मराहिल से गुजरते थे। डॉक्टर हानी ने मज़ीद बताया कि जो तरीका उन्होंने ईजाद किया है इसके ज़रिए 100% नताइज मिनटों में हासिल किए जा सकते हैं और इसकी कीमत भी बहुत कम होगी। टेस्ट के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाएगा उसे किसी भी जगह अपने साथ ले जाया जा सकता है और इससे हासिल होने वाले नताइज फौरी तौर पर सामने आ जाते हैं। डॉक्टर हानी का मज़ीद कहना था कि उनकी ईजाद करदा डिवाइस उम्रा ज़ायरीन और सऊदी अरब आने वालों के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी, जिसका अहम तरीन अंसर वक्त है, क्योंकि डिवाइस फौरी तौर पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट से बता देती है। कोरोना टेस्टिंग किट की ईजाद के हवाले से डॉक्टर का कहना था कि सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये ईजाद मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब की अपनी है। किसी भी मरहले में हमने बैरूनी माहिरीन की खिदमत हासिल नहीं की। एक बहुत बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। अब मस्जिदों में और कमर्शियल हॉल के कॉम्प्लेक्स नमाज में मस्जिद के आइमा और जो नमाज के लिए वो अब सऊदीज़ेशन होगी। वकात अखबार के मुताबिक इस्लामी अमूर और सऊदी अरब मुमलिकत में वज़ारत बल्दिया और दही अमूर के वजारत बड़े तजारती कॉम्प्लेक्सों के नमाज हॉलों में मसाजिद के इमामों और मुअज्जिन को सऊदीज़ेशन के मंसूबे पर काम कर रही है। अखबार ने मज़ीद कहा कि इस मामले में इस्लामी अमूर की जानिब से पेश करदा तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। ये बात उस वक़्त नोटिस में आई जब वजारत ने कुछ गैर मुल्कियों को, गैर सऊदियों को नमाज जो है बड़े कॉम्प्लेक्स हॉल्स वगैरह में और कमर्शियल तजारती इदारों में नमाज जो है पढ़ाते हुए
اور اس کے علاوہ اذان دیتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے بعد یہ بات زیر غور ہے کہ وہاں پر مکمل طور پر سعودیزیشن کی جائے گی۔ کورونا کے بعد بھی آن لائن تعلیم جاری رہے گی۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد بن محمد آل شیخ نے کہا کہ کورونا بحران ختم ہونے کے بعد بھی آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ آن لائن طریقہ تعلیم کا مستقل ذریعہ بن چکا ہے جس نے اپنی افادیت ثابت کی ہے۔ تعلیمی معیار جانچنے کا ادارہ کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کورونا ختم ہونے کے بعد بھی اسکول میں آن لائن تعلیم جاری رہے۔ دوسری طرف تعلیمی معیار جانچنے کے ادارے کے سربراہ ڈاکٹر احمد العیسی نے کہا کہ وزارت تعلیم نے کورونا کے دوران انتہائی تیزی کے ساتھ طلباء کو متبادل تعلیم نظام فراہم کر دیا تھا۔ ورک ایگریمنٹ کی سالانہ بنیاد پر تجدید لازم ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمین کے معاملات اور آجر اور اجیر کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے وزارت محنت نے کیسز رجسٹر کرنے کی آن لائن سہولت فراہم کی ہے۔ یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں جن کا نفاذ آئندہ سال کے تیسرے ماہ کی 14 تاریخ سے کیا جائے گا۔ سعودی قوانین میں معاہدہ ملازمت کو کافی اہمیت دی جاتی ہے جسے ہر سال تجدید کرانا ضروری ہوتا ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے معاہدہ جو ملازمت ہے محدود مدت کا ہوتا ہے جو کہ سالانہ بنیادوں پر تجدید کیا جاتا ہے۔ معاہدے کی تجدید کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تنخواہ اور دیگر الاؤنسز میں ہونے والا اضافہ نئے معاہدے کے مطابق ہو۔ کسی بھی اختلاف کی صورت میں معاہدہ ملازمت ہی بنیادی دستاویز ہے جس کو فیصلے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات موجودہ قوانین کی مدد سے ہی دیے جا رہے ہیں۔ عبدالرحمن کہتے ہیں ہم تقریباً 100 پاکستانی ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں۔ کفیل تنخواہ بھی نہیں دیتا، اقامہ ایکسپائر ہونے کے بعد حروب لگا دیتا ہے۔ ہم نے کیس بھی کیا ہوا ہے، 6 ماہ ہو کے وہاں سے کوئی اپڈیٹ نہیں، کیا کریں؟ وزارت محنت کی جانب سے آجر اور اجیر کے مابین تنازع کی صورت میں آن لائن کیس درج کیا جاتا ہے۔ کیس درج ہونے کے بعد فریق مخالف کو بلایا جاتا ہے۔ اگر پہلی پیشی پر مخالف نہیں آئے تو دوسری تاریخ دے دی جاتی ہے۔ کیس درج کرنے کے بعد لیبر آفس کی ابتدائی کوشش ہوتی ہے کہ فریقین کے مابین تنازع کو حل کر دیا جائے۔ اگر ابتدائی کوشش میں حل نہیں ہوتا تو لیبر کورٹ میں کیس از خود فارورڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کفیل تنخواہ بھی نہیں دے رہا اور تنخواہ کے ثبوت عدالت میں پیش کریں جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے آپ کو 6 ماہ کی تنخواہ ادا نہیں کی تو لیبر کورٹ از خود نوٹس لیتے ہوئے آپ کو کفالت تبدیل کرنے کا حکم دے دے گی۔ آپ لوگ مکہ میں رہتے ہیں، پاکستان قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر میں تمام متاثرین کی جانب سے مشترکہ درخواست جمع کرائیں، ساتھ ہی اپنے اقامے کی کاپی اور کیس کی تفصیلات بھی درج کریں۔ محمد رضوان کہتے ہیں کہ مجھے انڈیا جانا ہے، اقامہ 2 ماہ سے ایکسپائر ہے، کمپنی اقامہ تجدید نہیں کر رہی، کیا کروں؟ اگر آپ کا معاہدہ ملازمت ختم ہو گیا ہے اور آپ مستقل طور پر انڈیا جانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ قانونی طریقے سے ہی جائیں تاکہ مستقبل میں کسی قسم کی پابندی کا شکار نہ ہو۔ قانونی طریقے سے جانے کے لیے خروج نہائی ویزا لینا ہوگا جس کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ تجدید ہو۔ آپ لیبر آفس کی آن لائن سروس کے ذریعے کیس دائر کر سکتے ہیں کیونکہ اقامہ کی بروقت تجدید ادارے کے ذمہ ہوتی ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں 500 ریال جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کمپنی کی جانب سے آپ کا اقامہ تجدید نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے ادارے کے HR سے رجوع کریں اور انہیں تحریری طور پر درخواست دیں اور ایک کاپی جس پر وصولی کی گئی ہو اپنے پاس رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کو پیش کر سکیں۔ اس کے ساتھ بہت بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے، بات کریں گے انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹ سے متعلق وزیر ہردیپ سنگھ پوری کا ایک بہت بڑا بیان۔ ان کا کہنا ہے کہ جنوری 2021 تک پروازوں کی باقاعدگی سے شروع ہو جائے گی۔ شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے بی اسکول کے ایک پروگرام میں اعلان کیا کہ دسمبر کے آخر یا 2021 کے آغاز تک باقاعدہ فلائٹ آپریشن کووڈ سے پہلے کی طرح دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تقریب کے دوران آغاز سے پہلے تقریباً ان کا کہنا تھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے فلائٹ آپریشن 25 مئی کو دوبارہ شروع ہوا جو کہ ہم نے ایئر لائن کی سروسز دوبارہ شروع کرنے کے بعد ہر دن 3000 مسافروں کو شروع میں لجایا گیا۔ اس کے بعد ہم نے 2,25,000 مسافروں کو یہ سروسز فراہم کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اپنی 70% تک ڈومیسٹک کو جو ہے وہ اس کو حاصل ہدف کو کر لیا ہے اور ہم جنوری کے شروع تک اپنی تمام طرح کی ایئر لائنز کے معمول کے کام شروع کر دیے جائیں گے۔
پوری نے یہ بھی بتایا کہ جب شہری ہوابازی کے کام مکمل طور پر چل رہے ہیں تو موجودہ حفاظتی پروٹوکول کو مضبوط بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے پیشہ ور افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے تاکہ خود کو نظم و ضبط کے ساتھ تمام کام کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مختلف ممالک کے ساتھ ایئر ببلز پر کام کر رہے ہیں، لیکن جنوری میں ہماری تمام طرح کی فلائٹس آپریشن بحال کر دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو بتاتے ہیں آج پاکستان سے کون سی فلائٹس آئیں گی اور انڈیا وندے بھارت مشن کے تحت کون سی فلائٹس آئیں گی۔ اگر وندے بھارت مشن کے تحت بات کرتے ہیں تو آج پہلی فلائٹ جائے گی جدہ سے احمد آباد کے لیے، اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہوگی پہلی SG334۔ دوسری فلائٹ جائے گی گو ایئر کی دلی کے لیے اور G86738 دلی کے لیے، اسپائس جیٹ کی فلائٹ جائے گی جدہ سے SG66۔ SV760 جائے گی ریاض ٹو دلی سعودی عربین ایئر لائن۔ حیدرآباد کے لیے ایک فلائٹ ہے ریاض سے گو ایئر کی ہوگی، اور اس کے بعد جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی کوزی کوڈ کے لیے اسپائس جیٹ کی SG36۔ ریاض سے کوزی کوڈ ایئر انڈیا ایکسپریس IX1332۔ لکھنؤ کے لیے ایک فلائٹ جائے گی دمام سے AI1914 ایئر انڈیا کی۔ ممبئی کے لیے دو فلائٹس ہیں، ایک جدہ سے ایک ریاض سے، پہلی فلائٹ SG69 اور دوسری فلائٹ SG20 جائے گی۔ تروینڈرم کے لیے دمام سے ایک فلائٹ ہے IX1584 جس کا نمبر ہے۔ اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کے بارے میں تو اسلام آباد سے آج پہلی فلائٹ آئے گی جدہ کے لیے۔ جدہ کے لیے چار فلائٹس ہیں جدہ کے لیے۔ پہلی فلائٹ اسلام آباد سے آئے گی SV889، دوسری فلائٹ پشاور سے آئے گی SV797، تیسری فلائٹ لاہور سے آئے گی PA470 اور چوتھی فلائٹ لاہور سے آئے گی ایئر بلیو کی PA4700۔ ریاض کے لیے بھی چار فلائٹ ہیں، پہلی فلائٹ PIA کی آئے گی سیالکوٹ سے PK9755، دوسری فلائٹ ریاض سے فلائناس کی اسلام آباد سے ریاض کے لیے XY316 جس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد PIA کی فلائٹ لاہور سے ریاض آئے گی PK9725۔ ریاض کے لیے آخری فلائٹ اسلام آباد سے آئے گی SV723 سعودی عربین ایئر لائن۔ دمام کے لیے تین فلائٹس ہیں، XY884 لاہور سے پہلی فلائٹ، اور اس کے بعد دوسری فلائٹ اسلام آباد سے آئے گی دمام کے لیے PK9245، اور آخری فلائٹ لاہور ٹو دمام PIA PK9247 ہوگی۔ مزید خبروں کی بات کرتے ہیں۔ کورونا SOPs خلاف ورزیوں پر 13,000 سے زیادہ چالان۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سطح پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر کردہ ضوابط کی خلاف ورزی پر 13,549 چالان کیے گئے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار میں کہا گیا کہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے سب سے زیادہ خلاف ورزیاں مکہ مکرمہ ریجن میں نوٹ کی گئی، جن کی تعداد 3,192 تھی۔ کچھ بات کرتے ہیں کورونا کے 187 کیسز کی تصدیق۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے کیسز میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 کے مصدقہ کیسز کی تعداد 187 رہی، جبکہ اس مہلک وائرس سے ہلاکتوں میں بھی کمی ہوئی ہے۔ اتوار کے روز وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے مختلف شہروں میں 11 ہلاکتیں ہوئیں۔ اب تک مجموعی طور پر 5,966 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوٹ مار میں ملوث شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان میجر خالد القریظ کا کہنا ہے کہ چوری اور لوٹ مار میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق ملزم وہ سعودی ہے جس کی عمر 30 سال کے قریب ہے۔ ملزم چوری اور مسلح ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ سعودی ماہرین کا کارنامہ، پیدل چلیں بجلی حاصل کریں۔ سعودی عرب کی شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی سے منسلک ماہرین نے بجلی پیدا کرنے کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا، جس کے تحت پیدل چلنے سے کئی میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ اس ایجاد کے تحت سڑکوں کے نیچے خصوصی ڈیوائسز نصب کر کے ان میں بجلی سٹور کی جا سکے گی۔ ذخیرہ کی جانے والی بجلی کی مقدار اتنی ہوگی کہ اس سے حرم شریف کی تمام لائٹیں روشن ہو سکیں گی۔ ایجاد کو الیکٹرک جنریشن ٹیکنالوجی امریکہ میں رجسٹر کرا لیا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔